बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुलजार उर्दू 12वीं जमात के लिए। इसका सबक नंबर 12 है, चार मालदार। इसके हम मशरी सवालात करेंगे, मुसन्निफ़ का तारुफ़, खुलासा और इक़्तिबासात की तशरीह करेंगे। पहले थोड़ा सबक की एक्सप्लेनेशन कर दें। चार मालदार जो है ये एक दास्तान में से लिया गया है ये सबक, और इसको लिखने वाले सैयद हैदर बख्श हैदरी हैं। और ये सबक चार मालदार जो है सैयद हैदर बख्श हैदरी की लिखी हुई एक दास्तान है, जो कि दास्तान का नाम तोता कहानी है, जिसे ये सबक माखूज़ है। और दास्तान जो है वो एक तवील क़िस्से को कहते हैं, जो कि तफरी तबा के लिए लिखा जाता है। और इसमें तख़य्युल की मदद से माफ़ूक़ुल फ़ितरत यानी कि सुपर नेचुरल वाक़यात बयान किए जाते हैं, ऐसे जो कि आम ज़िंदगी में जिनको हम भूतिया या अजीब-व-ग़रीब कहें, इस तरह के वाक़यात लिखे जाते हैं। और दास्तान अपने वक्त की सक़ाफ़ती दस्तावेज़ भी होती है, जैसे कि उसमें पुराने ज़माने की तो पता चलता है कि किस तरह की ज़बान उस ज़माने में यूज़ होती थी, या किस तरह के लोग किस तरह बात करते थे, किस तरह की हरकतें करते थे, क्या करते थे। तो ये एक दास्तान है। और ये दास्तान जो है ये 35 मुख्तलिफ़ कहानियों का मजमुआ है, और ये सारी कहानियाँ एक तोते की ज़बानी बयान की गई हैं। कहानी में एक औरत है खजिस्ता, ये जो रोती हुई यहाँ ये खजिस्ता नाम की औरत जो है अपने शोहर की अदम मौजूदगी में अपने महबूब से मिलने के लिए जाना चाहती थी। तोता हर रोज़ एक कहानी सुना के उसे बातों में लगाकर सुबह कर देता था, और वो अपने महबूब से मिलने नहीं जा सकती थी। और वो रोज़ तोते के पास आती थी इस बात के लिए, जैसे ये आई और शाम सूरज छुपते ही वो आई, चाँद निकला तो, और रोती धोती तोते के पास गई और कहने लगी कि मैं गम से मरी जा रही हूँ, और तू हर शब मुझे नसीहत करके मेरी वक्त ज़ाया कर देता है। और तोता यहाँ भी उसे बातों में लगा लेता है। तो खैर, अब सब समझेंगे कि ये औरत अच्छी औरत नहीं थी, लेकिन इसके साथ बेचारी के साथ एक ट्रेजडी हो चुकी थी। वो ट्रेजडी ये कि इनके शोहर साहब शादी के कुछ दिनों बाद तशरीफ़ ले गए थे घूमने फिरने। तो ये है असल तोता कहानी का वो सफ़ा जिसमें बताया गया है कि इनके शोहर का नाम मेमू था। उन साहब ने शादी के कुछ दिनों बाद फिर बड़ी हंसी खुशी रहे, और फिर उन्होंने कहा खजिस्ता से कि मैं सफ़र खुशी और तरीका किया चाहता हूँ, यानी कि पानी का सफ़र और खुशी के सफ़र के लिए जा रहा हूँ, ताकि क्यों कि शहरों की सैर से दिल बहले। तो बेचारे सैर करने निकल गए थे बीवी को छोड़ के। बाद मेरे जो तुझे काम करना है सो बेमसलहत इन दोनों के हरगिज़ ना करना, बल्कि जो कहें उसको सच जाना। एक तोता मैना थे, उनसे कह रहे थे कि मशवरा करना और उनकी फर्माबरदारी से बाहर ना होना। खुद तशरीफ़ ले गए घूमने फिरने के लिए, किसी काम से जाते तो चलो ठीक है, लेकिन घूमने फिरने जा रहे थे। और उसके बाद क्या, 2-4 बातें समझाकर आप किसी शहर को सफ़र किया। और खजिस्ता कई महीने तक उसकी जुदाई में रोया की, खाना सोना सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारी बैठी रहती थी गमगीन, और तोता उन्हें कहानियाँ कह कर उनका गम भुलाता कोशिश करता था। और क्या 6 महीने तक गुजर गए थे उस बेचारी को। तो खजिस्ता जब उनकी याद से तंग आ चुकी और नहीं आए वो वापस उनके शोहर साहब, तो फिर किसी शहज़ादे ने उसे देखा और उसको बुलाया, तो उसे मिलने के लिए जाना चाहती थी, और तोता उसे रोक देता था। खैर, वो तोते ने उनको रोका हमेशा जाने से रोज़, और ये तकरीबन 35 कहानियाँ, तो 35 दिन रोज़ाना वो रात को तोते के पास जाती और उससे जाने की इजाज़त मांगती, और तोता उन्हें कहानी में लगा देता। तो ये कहानी भी उसने इसी तरह सुनाई कि कोई इस तरह ना उठा कि मैं तो दोस्त हूँ, और ऐसी दोस्तों की बात तो मानना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो दोस्तों की बात ना मान के तुझे परेशानी हो। और उसके बाद फिर वो बेचारी बातों में आ जाती है और कहती है मुझे बताओ कौन सी वो कहानी है, कौन सी नकल है। तो वो 4 मालदारों की कहानी सुनाता है जो कि गरीब हो जाते हैं। उनको एक हकीम या दाना शख्स जो कहना चाहिए, उन्हें एक मोहरा देते हैं कि सर पर रख लो, और जिस जगह मोहरा गिरे वो जगह खोदो, और जहाँ से जो भी निकलेगी वो चीज़ वो तुम्हारा हक़ होगा। वो चारों निकलते हैं सफ़र पे। एक का मोहरा सर पे से गिरता है, वो खोदता है तो वहाँ तांबा निकलता है। वो तीनों को रोकता है कि यहाँ रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुकता, आगे बढ़ते हैं। दूसरे के सर पे से मोहरा गिरता है, ज़मीन खोदता है तो वहाँ रुपया निकलता है, यानी रुपया निकलता है। वो उनसे कहता है यहाँ मेरे पास रुक जाओ, बहुत रुपया है, ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो नहीं मानते। तीसरे के सर का मोहरा गिरता है तो वो जब ज़मीन खोदता है तो सोना निकलता है। तब चौथा खुश होकर सोचता है कि वो कहता है कि उन सबको उसको चौथे शख्स को रोकता है, क्योंकि वो वाहिद वही रह गया होता है। तो कहता है नहीं, मैं आगे जाऊँगा तो शायद जवाहिर की कान मिल जाए मुझे, कि जवाहिर मिल जाएँ, हीरे जवाहरात। वो नहीं रुकता, आगे जाके जब उसका मोहरा गिरता है वो जगह खोदता है तो लोहा निकलता है, और वो बहुत नया शर्मिंदा होता है और अपने जी में कहता है कि सोने को क्यों छोड़ा। वापस जाता है तो जिसके यहाँ लोहा था वहाँ से वो शख्स भी नहीं था, जिसकी सोने की कान निकली थी वो भी नहीं था।
اور جس کے پاس روپیہ تھا وہ بھی غائب تھا، اپنا سب لے کر نکال کے چلے گئے تھے۔ حکیم کے پاس واپس گیا تو وہ بھی نہیں تھا، تو وہاں جا کے نہایت پشیمان ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ تو یہ کہانی اسے سنائی اور کہا کہ جو دوستوں کی بات نہیں مانتا وہ ویسا ہی پچھتاتا ہے۔ اور جیسے یہ کہانی سنتے ہی خجستہ نے چاہا کہ چلے ملنے کے لیے اپنے محبوب سے، اسی وقت مرغ نے بانگ دی اور صبح ہو گئی۔ تو وہ پھر طوطے کی باتوں میں آ گئی، اور جو طوطے نے یہی بتایا کہ دوستوں کی نہ بات مانیں، لیکن پہلے 3 نے بھی دوستوں کی بات نہ مانی شروع میں، تو پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ تو بس یہ کہانی بس ایک کہانی ہوتی ہے، تو یہ کہانی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو بس اب چلتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف۔ تو سبق نمبر 12 ہے، داستان ہے 4 مالدار۔ داستان ماخوذ ہے مصنف سید حیدر بخش حیدری، ماخوذ ہے طوطا کہانی، اور طوطا اس تے سے لکھا جاتا تھا، یہ بعد میں توئی سے لکھنے لگے۔ اور سوال نمبر 1 ہے، درجے سوالات کے جواب دیجیے۔ اس داستان میں 4 مالدار کس شہر کے رہنے والے تھے؟ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق 4 مالدار سے لیا گیا، اس کے مصنف سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف کردہ داستان طوطا کہانی سے ماخوذ ہے۔ جواب، اس داستان میں چاروں مالدار بلخ شہر کے رہنے والے تھے، اور بلخ جو ہے افغانستان کا ایک شہر ہے۔ اس کے بعد اس داستان میں خجستہ کون ہے؟ تو خجستہ ایک انتہائی حسین و جمیل شادی شدہ عورت تھی، وہ بہت دکھی تھی کیونکہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر تفریح کے غرض سے کہیں سفر پر چلا گیا تھا۔ خجستہ مہینوں اس کی جدائی میں روتی رہی، اور طوطا اسے کسی نہ کسی طرح بہلاتا رہتا تھا۔ بس اتنی کافی ہے اگر چھوٹا جواب لکھنا ہے، اور اگر بڑا لکھنا ہے تو ایک دن جب وہ جھروکے سے باہر دیکھ رہی تھی، ایک شہزادے نے اسے دیکھ لیا اور اسے ملنے کے لیے بلایا۔ خجستہ بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، وہ بھی شہزادے سے ملنا چاہتی تھی، لیکن طوطا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ خجستہ روز شہزادے سے ملنے کے لیے تیار ہوتی، لیکن طوطا روز رات کو اسے ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنانا شروع کرتا اور سناتے سناتے صبح کر دیتا۔ خجستہ نے طوطے کو سبز پوش کیوں کہا؟ طوطے کا رنگ سبز تھا، خجستہ نے اس کو سبز پوش اس کے سبز رنگ کے بالوں پر کی وجہ سے کہا۔ دوسرے شخص کے زمین کھودنے سے کیا نکلا؟ دوسرے شخص کا مہرہ حکمت جو کہ اسے ایک دانا شخص نے دیا تھا، جس جگہ پر گرا اس جگہ کی زمین کھودنے سے وہاں روپیہ پیسہ نکلا۔ پھر یہ جواہر کی کان کا لالچ کس کو تھا؟ جواہر کی کان کا لالچ چوتھے مالدار کو تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے شخص نے اپنا مہرہ حکمت گرنے والی جگہ پر زمین کھودی تو اسے تانبا ملا، دوسرے شخص نے جب زمین کھودی تو اسے روپیہ پیسہ ملا، اور تیسرے شخص نے مہرہ حکمت گرنے پر زمین کھودی تو اسے سونا ملا۔ اس لیے اس نے سوچا اگر میں آگے بڑھتا جاؤں تو جس جگہ میرا مہرہ گرے وہاں ہو سکتا ہے مجھے جواہرات کی کان مل جائے۔ جو لوگ دوستوں کی بات نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ دوستوں کی بات نہیں مانتے وہ مصیبت اٹھا کر پشیمان ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے، صرف معنی لکھنے ہیں۔ پشیمان، شرمندہ، مفلس، غریب، مہرہ، کوڑی یا سیپی۔ حکمت، عقل و دانائی، روپیہ، جواہر، قیمتی پتھر، کان، پہاڑوں میں موجود وہ جگہ جہاں سے جواہرات وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ خجستہ، مبارک یا نیک، بانگ، مرغ کی آواز، صدا، ندا یا آواز۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ خجستہ کو داستان سنائی طوطے نے، چاروں مفلس گئے حکیم کے پاس، اور حکیم سے مطلب ہے وہ دانا شخص، یہ حکیم وہ علاج کرنے والے نہیں۔ حکیم نے چاروں کو دیا مہرہ، کس سے کہیے کہ کیا کیا ہم نے، جو کیا سو برا کیا ہم نے۔ شعر میں شعری صنعت ہے، تکرار ہے، کیا کیا اور جو کیا برا کیا، تکرار ہے اس میں۔ اس سبق میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دوستوں کی بات ماننا چاہیے۔ یہ بھی آ سکتا ہے لالچ بری بلا ہے، لیکن اگر دوسرے بھی لالچ نہ کرتے تو تانبا لے کے سب ایک جگہ بیٹھ جاتے، تو میرے خیال ہے دوستوں کی بات ماننا چاہیے، ہی صحیح ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اقتباس ہے، طوطے نے کہا یہ خجستہ یہ کیا کہتی ہے، دوستوں کی بات ماننا چاہیے کیونکہ جو کہنا دوستوں کا نہیں مانتا وہ خراب ہوتا ہے اور پشیمانی کھینچتا ہے۔ حوالہ، یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق 4 مالدار سے لیا گیا، اس کے مصنف سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف کردہ داستان طوطا کہانی سے ماخوذ ہے۔ سیاق و سباق ہے اس کا، خجستہ نام کی ایک عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ طوطا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کرے اور کسی دوسرے شخص سے ملے، اس لیے وہ اسے ایک کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور باتوں باتوں میں صبح کر دیتا ہے۔ وہ 4 مالدار لوگوں کی کہانی سناتا ہے جو کہ مفلس ہو گئے تھے۔ ایک دانا شخص نے ان کی مدد کی اور انہیں ایک ایک مہرہ دیا اور کہا جس جگہ یہ مہرہ گرے وہ جگہ کھودنا، وہاں تمہیں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہوگا۔ چاروں مالدار سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی قسمت کا لکھا حاصل کرتے ہیں۔ تشریح ہے اس کی، اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ جب خجستہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے
اور طوطے کے پاس آتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے کہ وہ روز اسے کہانی سنا کر باتوں میں لگا کر صبح کر دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے مل نہیں پاتی۔ اس پر طوطا اسے سمجھاتا ہے کہ ایک خجستہ دوستوں کی بات تو ضرور ماننا چاہیے، جو دوستوں کی بات نہیں مانتا وہ نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ دوست ایک دوسرے کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ دوستوں کی بات نہ ماننے والا بعد میں بہت پچھتاتا ہے اور پشیمانی اٹھاتا ہے۔ دوسرا اقتباس ہے، میں آگے جاؤں گا تو جواہر کی کان پاؤں گا، یہاں کیوں رہوں، یہ کہہ کر آگے چلا۔ جب قریب ایک کوس کے پہنچا تب اس کا بھی مہرہ گرا۔ اس طرح جو اس نے وہ جگہ کھودی تو لوہا نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے کیوں سونے کو چھوڑا اور اپنے یار کا کہنا نہ مانا۔ تشریح اس کی، اس اقتباس میں 4 مالداروں میں سے آخری مالدار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پہلے شخص نے مہرہ حکمت گرنے پر زمین کھودی تو اسے تانبا ملا، دوسرے شخص نے مہرہ حکمت گرنے پر جب زمین کھودی تو اسے روپیہ پیسہ ملا، اور تیسرے شخص نے مہرہ حکمت گرنے پر زمین کھودی تو اسے سونا ملا۔ اس کے دوستوں نے اسے اپنے پاس روکنا چاہا لیکن اس نے رکنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں آگے بڑھتا جاؤں گا تو امید ہے کہ مجھے جواہرات کی کان مل جائے، لیکن جب اس کا مہرہ گرا اور اس نے زمین کھودی تو وہاں لوہا نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے لالچ پر نہایت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کاش میں اپنے دوست کی بات مان لیتا اور اس کے پاس رک جاتا تو فائدے میں رہتا۔ پہلے زمانے میں شاید لوہا اتنا زیادہ قیمتی، خیر سونے سے تو نہیں ہوتا، روپے پیسے سے بھی نہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں وہ سریہ بنا کے بیچتا تو کافی امیر ہو جاتا۔ پھر یہ خلاصہ حوالہ لکھیں گے، سبق 4 مالدار کے مصنف سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف کردہ داستان طوطا کہانی سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف، نام حیدر بخش اور تخلص حیدری ہے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار نثری تصانیف پر ہی ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں قصہ مہرمہ، لیلا مجنوں، گلشن ہند، طوطا کہانی، آرائش محفل اور گل مغفرت وغیرہ شامل ہیں۔ سید حیدر بخش حیدری کی شہرت کا سبب ان کی 2 کتابیں طوطا کہانی، آرائش محفل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں داستان کی کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 1823 میں بنارس میں ہوا۔ اب یہاں طوطا میں نے توئے سے لکھ دیا، ان کا طوطا تے سے تھا، تو تے سے طوطا لکھ لینا آپ لوگ۔ پھر ہے خلاصہ، سبق 4 مالدار سید حیدر بخش حیدری کی لکھی داستان طوطا کہانی سے ماخوذ ہے۔ یہ داستان مختلف کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی سب کہانیاں ایک طوطے کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ خجستہ نام کی ایک عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ طوطا بہت ذہین اور چالاک ہے اور اپنے مالک کا وفادار بھی ہے۔ وہ اسے بے وفائی سے روکنے کے لیے ہر رات ایک دلچسپ کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور باتوں باتوں میں صبح کر دیتا ہے۔ خجستہ طوطے سے شکایت کرتی ہے کہ وہ روز اسے باتوں میں لگا کر صبح کر دیتا ہے اور اپنے محبوب سے نہیں مل پاتی۔ طوطا اسے سمجھاتا ہے کہ دوستوں کی بات ضرور ماننا چاہیے، کیونکہ جو دوستوں کی بات نہیں مانتا وہ نقصان اٹھاتا ہے، جس طرح ایک شخص دوست کی بات نہ مان کر پشیمان ہوا تھا۔ خجستہ طوطے کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس شخص کی کہانی سنانے کی فرمائش کرتی ہے۔ طوطا اسے شہر بلخ کے 4 مالدار لوگوں کی کہانی سناتا ہے جو کسی وجہ سے غریب ہو گئے تھے۔ ایک دانا شخص انہیں ایک مہرہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مہرہ اپنے سر پر رکھ لو، جس جگہ یہ مہرہ گرے اس جگہ زمین کھودنے پر جو کچھ نکلے وہ تمہارا حق ہوگا۔ چاروں اپنے سر پر مہرہ رکھ کر ایک طرف کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا شخص مہرہ گرنے پر زمین کھودتا ہے تو اسے تانبا ملتا ہے۔ وہ سب کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کے ساتھ نہیں رکتا اور سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا شخص مہرہ گرنے پر زمین کھودتا ہے تو اسے روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ وہ بھی سب کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کے ساتھ نہیں رکتا۔ تیسرا شخص مہرہ گرنے پر زمین کھودتا ہے تو اسے سونا ملتا ہے۔ وہ چوتھے شخص کو اپنے پاس روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا، اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں آگے بڑھتا جاؤں تو امید ہے مجھے جواہرات کی کان مل جائے، لیکن جب اس کا مہرہ گرتا ہے اور وہ زمین کھودتا ہے تو وہاں لوہا نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے لالچ پر نہایت شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ لوٹ کر اپنے دوستوں اور دانا شخص کو ڈھونڈنے جاتا ہے لیکن کوئی اسے نہیں ملتا۔ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے اور سوچتا ہے کاش میں اپنے دوست کی بات مان لیتا اور اس کے پاس رک جاتا تو فائدے میں رہتا۔ طوطے کی کہانی پوری ہوتے ہی مورخ بانگ دے دیتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور خجستہ اپنے محبوب سے نہیں مل پاتی۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 12، 4 مالدار، جو کہ طوطا کہانی سے ماخوذ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔